अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, पावर 99 से प्रोग्राम जूजी भी लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हम हर जुमरात को 3 से 4 बजे लेकर आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को बुलाते हैं ताकि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से उनकी ही राय जानी जाए और उन मसाइल का हल भी उन्हीं लोगों से ही के ज़रिए से ही तलाश की जाए। तो इस सिलसिले में आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो तो दो मौज़ूआत हमारे पास है। एक तो जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब का जो बयान उन्होंने कौम परस्तों के लिए दिया वो बयान है। दूसरा जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सहाफ़ियों का डेलीगेशन वफ़द इन्होंने इधर इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, लाहौर और दीगर इलाक़ों में एक वफ़द ने दौरा किया, तो उस दौरे के हवाले से बात करेंगे। हमारे खुशकिस्मती से हमारे मेहमानों में आज उन्हीं वफूद में शामिल उसी वफ़द में शामिल दो मेंबरान हैं, वो शीरीन करीम साहिबा और किरण कासिम साहिबा। ये दोनों बाकी मेंबरान इनके लाहौर से गालिबन वापस पहुँचे हैं, इस वक्त पिंडी या इस्लामाबाद में हैं, रात को पहुँचे। लेकिन इन दोनों ने गालिबन लाहौर का दौरा नहीं किया यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कुछ इलाक़ों का दौरा किया, तो इनकी दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। तो इन दोनों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए किरण कासिम साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि क्या कहिएगा कि आपका दौरा किस मकसद के तहत हो रहा है और आपको इससे कितने फ़ायदे या आपको हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 99 पावर 99 का मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दौरे के हवाले से यहाँ पे बात करें। आप लोगों ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दौरे के हवाले से यहाँ पे बात करें। तो ये दौरा जो था ये हमारे प्रेस क्लब गिलगित की जानिब से था, सेंट्रल प्रेस क्लब गिलगित की जानिब से था। और क्योंकि हमारे ग्रुप दौरे का मकसद भी यही था कि हम वफाक में आए, इधर मुज़फ़्फ़राबाद, लाहौर और इस्लामाबाद का हम विज़िट करें। ये दौरा हमारा कोई आउटिंग नहीं था, ये हमारा स्टडी टूर है। इसमें हम सीखने के लिए आए थे, वहाँ से ही हमारा शेड्यूल बना था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, और हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। सही कि हमारे मसाइल क्या हैं और यहाँ पे हमारे मसाइल किस तरह हल हो रहे हैं, कोई हमारे मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो है या नहीं, इसी पे ही हम इधर आए। तो ये दौरा हमारा कोई सरकारी नहीं है, ये हमारा पर्सनल प्रेस क्लब की जानिब से है जिन्होंने हमें ये दौरा करवाया। और हम उनके भी थैंकफुल हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा मौका हमें प्रोवाइड किया कि हम मुज़फ़्फ़राबाद आएँ। हम उधर चले गए, मुज़फ़्फ़राबाद हमने देखा, वहाँ की डेवलपमेंट हमने देखी, वहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई। हम ये देख के वहाँ पे बिल्कुल हैरान हो गए कि कितना डेवलप हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद हमसे, और उनके तरक्की के क्या राज है, उन्होंने किस तरह डेवलपमेंट की, वो किस तरह आगे जा रहे हैं हमसे। हम तो बहुत, जब हमने उधर विज़िट किया तो हमें लगा कि हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। और वहाँ के चीफ़ एडिशनल की जो हमें ब्रीफिंग उन्होंने दी, जो प्रेजेंटेशन हमें दी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। सही। तो शीरीन करीम साहिबा, आपसे हम जानेंगे कि पहले आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा आपका दौरा रहा। दूसरा, आपने किस कदर मुख्तलिफ पाया गिलगित को, या गिलगित में जो सहाफ़त हो रही है और मुल्क के दीगर इलाक़ों में जहाँ जहाँ आप गई हैं उनके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पावर 99 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं अपने ट्रिप के हवाले से ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ट्रिप रहा उसमें सबसे पहले हमारा जो मुज़फ़्फ़राबाद का जो विज़िट था, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जब हम इंटर हुए मुज़फ़्फ़राबाद में तो हमें तब्दीली नज़र आई, हमें एक डिफरेंट यानी डेवलपमेंट वहाँ पे नज़र आई। जब हम इंटर हुए तो वहाँ पे रोड्स का जो हाल था वो गिलगित बल्तिस्तान के रोड से टोटली डिफरेंट था। बहुत ही ज़बरदस्त रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम हमने वहाँ पे देखा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने जिन इदारों का वहाँ पे विज़िट किया, उनकी जो प्रेजेंटेशन हमने सुनी, तो वो बिल्कुल प्लानिंग डेवलपमेंट का उन लोगों ने एक
پری پلان ہر چیز ان کا پلان تھا، جبکہ ہمارے گلگت بلتستان میں اس طرح کا سچویشن نہیں ہے. کسی بھی ڈیولپمنٹ ایریا میں ہم دیکھیں، انفراسٹرکچر کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو وہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. گلگت بلتستان کی روڈز کی حالت آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. ہمارے روڈز کی حالت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. جو ایک مین شاہراہ ہے قراقرم ہائی وے، وہ بھی جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. باقی چیزوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. وہاں پہ تو ہمارے وہاں 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا ہمیں ایشوز کا سامنا ہے. اس کے علاوہ پانی کا وہاں پہ گلگت بلتستان میں مسئلہ ہے. تو مسائل سے تو گلگت بلتستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسالستان بن چکا ہے. جی. لیکن جو ہمیں ڈفرینس نظر آیا وہ مظفر آباد اور گلگت بلتستان کے اندر آسمان و زمین کا ایک ڈفرینس ہے. وہاں پہ لوگوں کے جو معیار زندگی کافی بلند ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کی جو مین ایشوز ہیں، اگر ان کو بھی ہماری حکومت بھی جو نئی حکومت ہماری آئی ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ دے گی تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی مظفر آباد کی طرح مطلب ترقی کر سکتے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم 5 سالوں میں بھی ان کی طرح ترقی کر پائیں گے. تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ممکن ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنے سالوں سے گلگت بلتستان کو پیچھے رکھا گیا یا پیچھے رہا گیا، وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن اس کو 5 سالوں میں اس لیول تک پہنچنا تو مشکل ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں، جو صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومتیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر وغیرہ میں ایک طریقے سے سیم جو لیول پلیئنگ فیلڈ کے تحت کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ آپ کو کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں خیال کہ سیم ہوگا، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ وہاں پہ ترقی مطلب نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ حکومتیں رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پہ تو ہمارے گلگت میں مطلب بالکل بھی ہے، مطلب وہاں پہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. روڈز کی حالت کا میں نے اب پہلے بھی ذکر کیا. بجلی ہمارے پاس ابھی بھی ہم 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سفر کر رہے ہیں وہاں کے عوام. تو مجھے نہیں لگتا کہ سیم ہوگا، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ ہمارے جو ترقی کی رفتار جو ہماری ہے جی بی میں وہ بہت ہی سست ہے. تو ہمارے سیاستدان بھی شاید اتنے میں یہ کہوں گی کہ مخلص نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں. جبکہ میں نے مظفر آباد آزاد کشمیر میں دیکھا کہ کافی وہاں کے لوگ مخلص ہیں. ان لوگوں نے جو پلاننگ کی تھی مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ تھرو پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے جو 5 سالوں میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا تھا وہ ٹوٹلی مطلب امیزنگ تھا، بہت زبردست. تو کرن صاحبہ آپ بتائیے کہ جو صحافت ہو رہی ہے گلگت میں یا گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں آپ گئی مطلب مظفر آباد میں، تو اس میں بھی کوئی فرق نظر آیا؟ ہاں بالکل، صحافت میں بھی آسمان زمین کا ہمیں فرق نظر آیا. ہم جو وہاں پہ جو ہم صحافت کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے دیکھا امیزنگ، بہت ہی ڈفرینٹ تھا. کیونکہ یہاں پہ جو صحافیوں کے لیے جو انہوں نے سہولیات دی ہے، جو کام کیے انہوں نے، وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کر سکے. اب ہمارے گلگت بلتستان میں صحافیوں کے لیے پریس فاؤنڈیشن کا جو قیام کی جو باتیں چل رہی تھیں وہ بھی کھٹائی میں ہے مسئلہ. کبھی اسپیکر سے گورنر کی طرف موو کرتا ہے فائل، کبھی وہاں سے فائنانس کی طرف موو کرتا ہے فائل. لیکن ہمارے وہ جو صحافیوں کے جو بیسک ایشوز ہیں ان پہ تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں نا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صحافت کس طرح ہے، وہاں پہ میچور نہیں ہے. اب بہت کچھ کرنا باقی ہے. یہاں پہ دیکھیں سر، پریس فاؤنڈیشن کے قیام انہوں نے لایا ہے اور وہ بالکل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک ہے کہ کس طرح کے کام کرنے چاہیے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ صحافیوں کے ساتھ وہ اس میں ہے، رابطے میں ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیا مسائل ہے. کووڈ کے حوالے سے اتنا بڑا جو یہاں پہ مسئلہ حل ہوا، کووڈ کے حوالے سے بھی یہاں کے صحافیوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. لیکن ہمارے گلگت بلتستان میں کوئی کچھ نہیں کیا کووڈ کے حوالے سے. ہم اتنے برے حالات میں ہم نے کام کیا ہے. وہاں پہ سفر ہم ہوئے، ہم فیلڈ رپورٹنگ پہ ہم جا رہے تھے، ہم نے کام کیا. لیکن ہمیں وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کی گئی جو ایک صحافی کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ انہوں نے فنڈز دیے صحافیوں کے لیے. کووڈ-19 کے حوالے سے جتنا فنڈز بنتا تھا ہمیں 1 روپے کا فنڈز انہوں نے نہیں دیا. بالکل وہ بہت چینج ہے صحافت بھی.
ابھی ہمیں اس منزل تک پہنچنے تک ہمیں ٹائم لگے گا. اگر ہمارے ادارے سنجیدہ ہو صحافیوں کے مسائل پہ، وہ بات کریں، ان کے مسائل جاننے کی کوشش کریں اور ان کے حل کے لیے کوئی کام کریں، تب ہم ترقی کریں گے. صحافت بھی ہماری میچور ہوگی، ہم بھی ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے اس میں ہم عوام کے مسائل ہم سامنے لے کے آئیں گے اور مسائل کا حل بھی ہم شاید تلاش کریں. اتنی صلاحیت ہے ہمارے صحافیوں میں، لیکن وہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے. اور یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، ہمارا پریس کلب ہے، صحافیوں کے فورم سے ہم آگے نکل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہمارے چینلز ہیں مختلف. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سر، پرنٹ میڈیا کی حالت تو سر آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ تنخواہوں کا اتنا بڑا ایشو ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کل سب نے اپنے ویب سائٹس اوپن کیے ہیں، اپنے مسائل لوگ وہاں سے ہی اجاگر کر رہے ہیں، یوٹیوب چینلز کے ذریعے، فیس بک پیجز کے ذریعے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں سے کوئی انکم نہیں ہے صحافیوں کے لیے. صحافی اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے وہ عوام کے لیے خبر لا رہے ہیں. اور وہ خبر کس طرح لا رہے ہیں یہ عام پبلک کو نہیں پتہ. لیکن سب سے زیادہ وہاں پہ بات بھی صحافیوں پہ ہی ہوتی ہے کہ صحافی لفافے ہیں، لفافے لیتے ہیں، صحافی یہ، صحافی وہ. ہمیں تو بہت دکھ ہوتا ہے جب اکثر میں ان کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں، یا کوئی نیوز میں کوئی مسٹیک ہو جائے، یا کسی کے فیور میں کوئی نیوز چلی جائے، یا کسی کے اگینسٹ میں کوئی نیوز چلی جاتی، تو ایک دم کہتے ہیں کہ یہ لفافی صحافی ہے. یہ اس سے آپ انجوائے کریں، کیونکہ یہ ایک چیز ہمیں ذہنی طور پر وہ کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ ہم لوگ صحافی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے تمام اس پہ نظر رکھتے ہیں. جب آپ تنقید کرتے ہیں، ہم جب تنقید کرتے ہیں تو ہمیں بھی تنقید سننے کا وہ کسی حد تک نہیں وہ اس حد تک تو ہم برداشت تو کر ہی لیتے ہیں. بٹ اگر ہم لفافہ نہیں لیتے ہیں اور ہم پہ جب یہ الزام لگتے ہیں تو مجھے اس ٹائم بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. میں اکثر اپنے فرینڈس کو کہتی ہوں یار یہ لفافے کہاں سے ملتے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتائیں تاکہ لفافے لے اور ہم پہ تنقید ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ لفافے بھی نہ لو، آپ برے کام بھی نہ کرو، آپ ایک ذمہ دارانہ صحافت بھی کرو، اور اوپر سے پھر آپ پہ تنقید بھی ہو جائے کہ یہ محترمہ، یہ میڈم، یہ خواتین، یہ صحافی سارے لفافے ہیں، یہ لفافے لے کے خبریں چلاتی. لیکن یہ بہت مشکل ہے سر اس ماحول میں، گلگت بلتستان جیسے ماحول میں خواتین کا صحافت میں آنا، خواتین کے لیے اندر کی خبریں نکالنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ میں سمجھتی ہوں میل نہیں فیمیل کے لیے بڑا ایشو ہے. لیکن جس طرح ہم دونوں ذمہ دارانہ صحافت وہاں پہ کر رہے ہیں، آج تک ہم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، ہم نے صرف اور صرف بیسک جو عوام کے ایشوز پہ ہم نے کام کیا ہے. تو شیرین کریم صاحبہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہی مجھے لگتا ہے یہی آپ کا قصور ہے کہ آپ دونوں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی ہے، تو آئندہ کوئی ارادہ رکھتی ہیں؟ نہیں بڑی مطلب ہم نے جب بھی کوشش کی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کوئی اگر نیوز ہو تو ہم سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہم انویسٹیگیٹیو جرنلزم پہ بھی ہم نے کام کیا ہے، تو کوئی ایشوز ہو تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر نیوز چلاتے ہیں. اور ہم جو کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم مخلص ہیں تو اس فیلڈ میں ہیں، ادروائز اگر مخلص نہیں ہوتے شاید ہم اس فیلڈ میں بھی نہیں ہوتے. کیونکہ اگر ہم کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کریں یا اس طرح، میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ صحافت ممکن ہے. بہت یعنی کہ نارمل طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سب سے اہم بات جو ہے ہم اپنے، سب سے اہم بات اس میں یہ بھی ہے نا سر، ہم اپنے علاقے سے بہت مخلص ہے. جب ہم مسائل دیکھتے ہیں تو میرا تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے، دل کہ میں کہہ رہا ہوں نا، جب میں کوئی ایشو میں فیس کرتی ہوں تو مجھ سے جتنے بھی جو لور ہے وہ کس قسم کے ایشوز فیس کرتے ہوں گے. ایسے ہی ہمیں درد ہوتا ہے اپنے ایشوز جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے عوام کو جب ہم مشکل میں دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے. ہم اکثر یہی ڈسکس بھی کرتے یار کیوں نہ ہم اپنے کچھ ایسے وہ بنائیں کہ تاکہ ہمارے جو عام جو پبلک ہے وہ سفر نہ ہو جائے. فرض کریں اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، میں کچھ اپنے گھر والوں کو ہاسپٹل لے کے گئی، وہاں پہ جو سلوک میرے ساتھ ہوا اور پھر میں نے ڈائریکٹ ایم ایس کے ساتھ اپروچ کر کے میں نے اپنے ایشوز حل کیے. ایک یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم صحافی ہو کے ہم ایشوز اگر ہم فیس کر رہے ہیں تو ایک عام پبلک کیا وہ ایشوز فیس نہیں کریں گے؟ کیا وہ سفر نہیں ہوتے ہیں؟ میں کہتی ہوں جس طرح کے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، امیر غریب کا فرق ختم ہونا چاہیے. امیر ہے تو اپنے لیے ہے، غریبوں کا سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے جو لور ہے جو اس کو عوام کو ڈیولپ کرنا چاہیے. صحیح.
ہم اسی پہ کام کرتے ہیں. اب 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے وہ میں بھی سہ رہی ہوں, یہ بھی سہ رہی ہے, ہمارے عام عوام بھی سہ رہے. لیکن جب ہمارے جو وی آئی پیز ہے, جو بااثر شخصیات ہیں, وہ تو نہیں سہ رہے سر. ان کے لیے تو ہے لائٹ. اب فرض کریں میں خبریں بنا رہی ہوں, مجھے کوئی خبر میل کرنی ہے, جب میرے پاس لائٹ نہ ہو تو میں تو پاگل ہونے کے لیے آتی ہوں. میرے یہ ٹائمنگ مس ہوا, اس ٹائمنگ تک میں نے خبریں دینی ہے, ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, تو اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ. اور خاص کر ہم تو اس دور میں رہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی یعنی کوئی سہولت نہیں ہے. یار کیوں ہمیں اتنا انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے یعنی بہت سارے عوام ہیں جو آن لائن بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں سر, سب کچھ آن لائن ہی ہو رہا ہے. سب آج کل ڈیجیٹل میڈیا پہ آئے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے. لیکن گلگت بلتستان کو کیوں پیچھے رکھا گیا ہے؟ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, ایس او جو ہمیں نیٹ پرووائڈ کر رہا ہے اس کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے, سگنلز ان کے ڈراپ ہو رہے ہیں. تو آخر کیوں کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ جو آئی ٹی پارک بنا ہے اس میں اس آئی ٹی پارک کے اندر انٹرنیٹ کی بہت اچھی سہولیات میسر ہے؟ بالکل, وہ تو ایک جسٹ آئی ٹی پارک میں ہے نا. جی بھی کتنے زیادہ عوام ہیں, صرف ایک آئی ٹی پارک سے وہ تمام عوام کی سہولیت جو ہے سہولت وہ بالکل پوری تو نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. تو آئی ٹی پارک کے اندر جو اسپیسیفک کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. سب کے لیے اتنا شاید مجھے نہیں خیال کہ کتنا دور ہے یہ ایریا جہاں پہ آئی ٹی پارک بنا ہے. یہ تو گلگت سٹی میں ہی ہے, جی, کونداس ایریا میں. کونداس ایریا میں کتنے ایریا پر مشتمل ہے یہ ایریا ہے جو آئی ٹی پارک بنا ہے؟ یہ تو اسپیسیفک کچھ یہ کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, فری لانسنگ کچھ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ہے. اچھا, سب کے لیے نہیں ہے سر. تو اس سے صحافی, گلگت بلتستان کے صحافی یا گلگت میں جو لوگ صحافت کرتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں خیال کہ کسی صحافی کے لیے فائدہ ہو. کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ ان کے اسپیسیفک وہ ہے, وہ مختلف وہ کمپنیز وغیرہ کے اندر جا کے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, کچھ وہ ٹریننگس وغیرہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ وہاں جا کے وہ نیٹ سے وہ اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے, یا کوئی صحافی جائے. ہم لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے لیکن ہمیں پورا پروسیس کے تحت گزر کے ہمیں ادھر جانا پڑا. یعنی آسانی سے انٹری نہیں ہے؟ آسانی سے انٹری بالکل نہیں ہے. اچھا, بہت پروسیس ہے ان کا, اس پروسیس سے گزر کے تب جا کے آپ کو وہاں پہ سہولیات آپ کو مل سکتی ہیں. وہ لمیٹڈ ہے. اس کے اندر جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کے لیے ہے. یہ محفوظ الحق نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ ویل ڈن پراؤڈ ڈاٹر آف گلگت بلتستان. انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے. اور عظیم اللہ ایگری, آئی ایم فرام گلگت بلتستان سے. اچھا, کووڈ-19 میں ان کو بہت مشکل رہا, 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے پڑے, یہ ان کا کہنا ہے. اسی طریقے سے محمد علی مسافر, انہوں نے لکھا ہے گریٹ ٹو سی فیمیل جرنلسٹ فرام گلگت کمیونٹی فارورڈ ان جرنلزم. یہ آپ لوگوں کے لیے سے تعریفی کلمات آ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب ہم گلگت بلتستان میں صحافیوں کی حوالے سے تو بات کرتے ہی ہیں, لیکن خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے میں جب سے آپ لوگوں نے صحافت پہ قدم رکھا, کتنی مدد ملی کہ خواتین کے ایشو اجاگر کرنے میں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اس پہ یہ ہوا نا, خواتین کے ایشوز پہ جب ہم نے کام سٹارٹ لیا تو ہمیں سٹارٹنگ میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, یا وہ اپنے ایشوز بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ نہیں وہ آپ ایک نا ٹرسٹ وہ نہیں کر رہے تھے. لیکن ہم نے سب سے پہلے ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. لیکن مسائل یہ نہیں کہ خواتین کے ساتھ نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن خواتین کے مسائل اب اوپر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں صحافی ہوں, میں خاتون ہوں, تو میں ہی کسی خاتون کے مسائل کو بہترین انداز میں جج کر سکتی ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں, میں ان پہ بات کر سکتی ہوں. ہم دونوں جب فیلڈ پہ جاتے ہیں, اگر ہمیں کسی خاتون سے اگر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے ماحول بناتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے, آپ ہمیں اپنے مسائل بتائیں, ہم اس پہ کام کریں گے. لیکن ہم وہ میڈیا میں نہیں لائیں گے, ہم بیک ڈور سے کام کریں گے. اگر وہ بیک سائڈ سے نہیں ہوتا, وہ کام حل نہیں ہوتا, تو ہم پھر اس کو میڈیا کے ذریعے ہم وہ مسائل جو ہے وہ ہم ایوان تک پہنچائیں گے. لیکن مسائل پہ ہم نے جتنا کام کیا ہے خواتین کے,
شاید کہ کسی نے کیا ہو گلگت بلتستان اس کے نتیجے میں سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے ساتھ کوئی گل مل کے اس طریقے سے ان کے مسائل ظاہر میل ڈسکس نہیں کر سکتے. جب آپ لوگوں نے اس میں قدم رکھا ہے تو کتنی بہتری آپ نے محسوس کی؟ جب بہتری تو بہت آئی اس میں جی. خواتین کو لگا کہ ہاں اب تو ہماری آواز سننے والے بھی ہیں, ہماری آواز آگے جا سکتی ہے. ہم تو اب ماشاءاللہ سے خواتین میڈیا میں بھی آ رہی ہیں, وہ اپنی آواز ہم تک پہنچا رہی ہے, ہم ان کی آواز لے کے آگے تک بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ شعور آیا ہے سم ٹائم خود بھی اپروچ کرتی ہیں کہ آپ ہم سے انٹرویو لے لیں. اچھا نا جی بالکل. اب آپ لوگوں کی وجہ سے وہ ویلنگ ہو گئے ہیں کہ انٹرویو دینے کے لیے. جی یہ تو اچھی بات ہے. اس سے پہلے ہمارے جو ممبران اسمبلی تھے وہ انٹرویوز نہیں دے رہے تھے. 2009 کی بات میں کر رہی ہوں. 2009 میں فرسٹ جب اسمبلی بنی تھی مہدی شاہ کے اس میں کیبنٹ میں اور ان کے اس میں نا, تب کوئی خاتون ہمیں انٹرویوز نہیں دے رہی تھی. وہ ریڈی ہی نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں یہ تو ہم انٹرویو نہیں دے رہے, یہ کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر کے پھر وہ آہستہ آہستہ سے وہ انٹرویو دینے کے قابل ہو گئی. وہ پھر پرنٹ میڈیا, اس ٹائم تو پرنٹ میڈیا ہی تھا جی, وہ یہ سب سے بیسٹ تھا. وہ تصویریں نہیں کھنچوا رہی تھی, ہم خود بھی تصویریں تب نہیں بنا رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, خواتین آگے آ گئی اور ہم ان کے انٹرویوز کرنے لگے. وہ اعتماد جو تھا وہ ان کا بحال ہو گیا. اور اس طرح ابھی خواتین بھی ماشاء اللہ سے, آپ ابھی دیکھیں لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بن رہی تھی تب 98 خواتین نے یعنی فارم جمع کیے تھے اس میں الیکشن کے لیے. صحیح. تو یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے اس میں وہ قدم رکھا صحافت میں, تو اس وقت سے لے کر جب خواتین کے مسائل اجاگر ہوئے تو مزید کتنی خواتین ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو دیکھ کر اس شعبے میں آئی ہو؟ جب ہم آئے فرسٹ میں, جب میں نے یعنی میرا شوق ہوا, میں BA میں پڑھتی تھی, تب میرا سبجیکٹ یہی جرنلزم تھا. تو مجھے انٹرسٹ ہوا پڑھتے پڑھتے, مجھے بھی خیال آیا کیوں نہ میں بھی اس پہ کام کروں. تب میں کچھ آرٹیکلس وغیرہ لکھ کے میں اس طرح اخبار کو میں بیچتی تھی. جی. اس طرح ہو کے میں صحافت میں, لیکن جب میرے لیے اتنے وہاں پہ مشکلات تھی وہ مجھے ان ہونے ہی نہیں دے رہے تھے. نہیں, یہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے, آپ نہیں آ سکتی, آپ گھر میں بیٹھ کے ہمیں خبریں بھیجیں, آپ گھر میں بیٹھ کے ہمیں آرٹیکلس لیں. تو میں نے کچھ ٹائم گھر میں بیٹھ کر کیا تو, لیکن مجھے نہیں لگا کہ گھر میں بیٹھ کے میں عوام کے ایشوز کس طرح میں جان سکتی ہوں, کس طرح میں اس پہ کام کر سکتی ہوں. اگر میں گھر پہ بیٹھ کے کام کروں گی یا کسی کی کوئی اخبار اگر میں ریڈ کروں گی یا کوئی اور میں کسی کہیں سے بھی میں مواد اٹھاؤں گی تو وہ میرے لیے اتنا نہیں اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک میں اپنے آنکھوں سے خود دیکھوں اور اپنے مسائل اگر میں خود دیکھوں تو اس پہ میں بہتر انداز میں آرٹیکل بھی لکھ سکتی ہوں, بہتر انداز میں ہم رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. فرسٹ قدم ہم نے رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ خواتین آئے جو ابھی PTV نیوز میں بھی ہے, کچھ امریکہ شفٹ ہو گئی. اچھا. اور یہ میرے ساتھ ابھی تک ہے. اس کے ساتھ بھی 2-3 خواتین اور آئی اور جو مختلف میڈیا کے ساتھ ابھی اس ٹائم وہ کام کر رہی ہے. اسکردو میں بھی ہے, ہنزا میں بھی ہے اور گلگت میں آتی جاتی رہتی ہے. اور اس طرح پھر وہاں پہ تھوڑا سا سیکھ کے وہ پھر اسلام آباد کی طرف موو بھی کرتی ہیں. اور یہاں پہ مختلف اس میں ہمارے جو اوصاف سے نکلے ہوئے خواتین بھی ہے یہاں پہ. صحیح. تو شیرین صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے یا گلگت کے کون سے علاقوں میں اب تک جا چکے ہیں جہاں سے آپ نے رپورٹنگ کی ہو, وہاں سے مسائل خصوصاً خواتین کے مسائل اجاگر کیے ہیں؟ ہمارا جو ہے وہ بیٹ زیادہ تر فیمیل کا ہے, تو ہم نے زیادہ تر کام جو ہے گلگت سٹی میں کیا ہے. اچھا. گلگت شہر کے اندر بیٹھ کے ہم زیادہ تر رپورٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کوئی اگر ایشو ہو, کوئی اسٹوری ہم نے کرنی ہے, کور کرنی ہے, تو لاسٹ ٹائم میں کچھ انویسٹیگیٹو اسٹوریز کر رہی تھی, تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ہنزا کا بھی وزٹ کیا تھا اور ہم غیزر بھی گئے تھے. اور وہاں پہ بھی جا کے ہم نے ایشوز پہ کام کیا تھا. تو بس ہنزا اور غیزر ہی گئے ہیں, باقی ڈسٹرکٹس میں ہم نہیں گئے. لیکن ہمارا پلان تھا کہ ہم نیکسٹ چلاس کا بھی, دیامر کا بھی ہم وزٹ کریں, تو اسکردو کا بھی ہمارا دیامر میں وہ آپ آسانی سے جا سکتی ہیں دیامر کے مختلف علاقوں میں, دار التنگیر وغیرہ میں؟
مجھے نہیں خیال کہ ہمیں کوئی مطلب اس طرح کا ایسے پروگرام ہمیں فیس کرنا پڑے گا. بالکل ہم جا سکتے ہیں, وہاں بھی ہمارے صحافی ہیں تو ہم ان سے اپروچ کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ہے وزٹ تو ہم وہاں بھی کریں گے. وہاں کے لوگوں سے, وہاں کے لوگ آپ سے رابطہ کرتی ہیں جب آپ رپورٹنگ کرتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی ایک پہچان بن گئی ہے. بالکل, کافی لوگوں نے ہمیں کئی دفعہ انوائٹ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ پلیز یہاں پہ آ جائیں اور یہاں کے ایشوز بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. جی, یہ فیس بک پہ ہمارے پیجز ہیں نا جی, تو پہلے تو ہم اتنے فیمس نہیں تھے, جب سے ہم نے اپنے پیج بنائے تب سے ہم کافی فیمس ہو گئے, اور اس پیج پہ ہمیں میسنجر پہ لوگ خود انوائٹ کرتے ہیں, ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں, ہمارے علاقے میں یہ ایشوز ہیں, آپ ان پہ کام کریں. تو میں اکثر اس کو کہتی ہوں کہ کافی ہم آگے گئے ہیں انشاءاللہ. ہمیں مختلف یعنی علاقوں سے, اسکردو سے بھی ہمیں میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتی ہیں, آپ یہ ہمارے یہ ایشوز ہیں, آپ ان کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا, اپنی بات کا آپ نے نیگیٹ کر لی کرن صاحبہ. وہ اس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ آپ کو جو ملتا ہے کیا کہتے ہیں, مختلف تانے ملتے ہیں لفافے کا, لیکن جہاں پہ یہ تانا دیا جاتا ہے وہاں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم لوگ جی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ایشوز پہ کام کریں, عوامی ایشوز پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, تو عوام ہم سے مطلب امید لگائے رکھتی ہے کہ انہی کی وجہ سے شاید ہمارے ایشوز حل ہوں, تو وہ اس وجہ سے بھی ہم سے اپروچ کرتے ہیں. جی, ہم صرف بیسک مسائل جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ایک کی تعریف کریں, ہم صرف مسائل پہ بات کرتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم ہم نے کافی کام کیا, کوئی ایشو تھا, بہت سارے ایشوز ہیں, اب ہم بہت نام نہیں لے سکتے کہ ہر ایشوز پہ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے پانی کا جو گلگت شہر میں مین میں جو مسئلہ پڑا تھا اس پہ ہم نے بہت سارا کام کیا. ہم برمس تک پیدل گئے, وہاں پہ جو واٹر ٹینک سے کمپلیکس ہے اس کا ہم پانی وہاں سے اٹھا کے بوتلس میں بھر کے وہ پانی ہم ٹیسٹنگ کے لیے لے کے گئے, ٹیسٹنگ لیبارٹری لے کے گئے. پھر کوناداس واٹر پمپ کا ہم نے وہاں پہ سروے کیا, ادھر کا پانی ہم نے اٹھایا, دریا کا پانی ہم نے وہاں سے اٹھایا, اور جو دریا کا پانی جو ہمارے جو دوسرے بہن بھائی جو پیتے ہیں کوناداس اور ذوالفقار آباد سائڈ کے لوگ جٹیال والے, تو ہم نے ان کو بھی آئینہ دکھایا, آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں آپ لوگوں کی صحت کے لیے, وہ پانی بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا. یعنی اس پہ ہم بہت کام ہم کر رہے ہیں کافی, یعنی ہماری اچھی یعنی وہ رہی ہے کہ ہم صرف ایشوز ہائی لائٹ کریں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو کرن صاحب اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی جانب. جو سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے جو گزشتہ دنوں جو صحافیوں کی جو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نیشنلسٹوں کے لیے جو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ واقعاً وہاں پہ کوئی فیک نیشنلزم ہو رہا ہے, یا سی ایم صاحب یا دوسرے لوگوں کو کچھ نیشنلسٹوں سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ اس میں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو فیک آپ بتا رہے ہیں کہ قوم پرست جو جعلی بھی انہوں نے کہا کہ جعلی, میں نے صرف ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کیونکہ میں اس اوتھ سیریمنی میں نہیں آئی تھی. آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ نہیں کیا کیونکہ میں ادھر اسلام آباد میں ہی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ادھر ہیں, میرا خیال تھا کہ آپ لوگ ادھر لاہور گئی ہوئی ہیں. اس ٹائم ہم نے لاہور کا جو ہمارا تھا وہ ہم نے اسکپ کیا تھا. اچھا, ہم ادھر ہی تھے, تو میں اس کو بھی بتا رہی تھی یار ہمیں انوائٹ نہیں کہ انہوں نے, اور ان کا اچھا وہ رہا. تو یہ ہے جعلی. آج کل آپ کو پتہ ہے سر سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی اٹھ کے موبائل میں وہ مختلف قسم کے وہ چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو جو فیک کے حوالے سے جو انہوں نے, میں ایگری کرتی ہوں سر ان سے کہ یہ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور فیک جرنلزم فیک نیشنلزم ہو رہی ہے. بالکل, کس طریقے سے؟ کیونکہ سر اکثر کیونکہ میرے بھی کچھ والز پہ مجھے بھی اس قسم کے کچھ کمنٹس مل رہے ہیں, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے اگر ہم کسی کا فیور کرتے ہیں یا اگینسٹ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اکثر اس پہ ہمارے میسنجر پہ آگے کچھ لوگ ہمیں اس پہ اس قسم کے ہمیں باتیں بھی سناتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, آپ لوگ اس طرح. ان کو سمجھاتے خود ہمارے سر میں اکثر درد بھی ہوتا ہے کہ نہیں, اور یہ جو ہے یہ ہے سر, میں ایگری کرتی ہوں اس سے. تو جہاں پہ جو نیشنلسٹ ہمارے ہاں مشہور ہے اس میں جو لوگ جیل میں رہے ان کو نیشنلسٹ کہا جاتا ہے. بابا جان جیل میں رہے, ناجی صاحب اسمبلی کے اندر ہیں, یا دوسرے لوگ وہ تو بہت اچھے ہیں اس میں ہے نا سر. میں ان کی بات نہیں کرتی ہوں کیونکہ ان کا تو ایک اچھا معیار ہے, انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے, وہ ایک اچھے انداز میں وہ لوگ آگے جا رہے ہیں. لیکن میں جو دوسرے جو فیک آئی ڈیز وغیرہ بنا کے جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ سمجھتے ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں. صحیح, کیونکہ بابا جان اور ان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے, نہ ان کے تک ہم پہنچ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس میں جا رہے ہیں. جی, تو کرن صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا جو کنسرن ہے
فیک جو نیشنلسٹ ان کا معیار، یا ہم اگر ڈیفائن کر لیں کہ فیک نیشنلسٹ کون ہے یا ٹرو نیشنلسٹ کون ہے، کوئی کسی کے پاس معیار ہے؟ ایسے ظاہر سی بات ہے، معیار ہوگا تبھی تو سی ایم صاحب نے وہ بیان دیا ہوگا. تو جن کا آپ نے بات کیا، بابا جان اور جو نواز خان ناجی صاحب ہیں اسمبلی میں، میرے خیال سے وہ بہت اچھی طریقے سے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے یوتھ کو دوسرے مطلب راستوں پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط راستے پہ. تو اس سے ہمارے یوتھ بھی کافی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو سی ایم کا ہے ایکشن، مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو فیک ہیں. بس میں اتنا ہی کہوں گی ان کے حوالے سے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا بیان اپنی جگہ پر درست ہے؟ جی. تو اس کا بہت سارے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو جو نیشنلسٹوں سے بات کرنی چاہیے، ان کا رویہ آمرانہ رویہ ہے، اس قسم کا جو لہجہ وہ اختیار کرتے ہیں، اس سے علاقے کو نقصان ہوگا. آپ ایگری کرتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ وزیر اعلیٰ نے اگر ایسا کچھ کیا ہے، کیونکہ ہماری اپنی 2-3 بار ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سے. وزیر اعلیٰ نے تب کہا تھا کہ میرے آفس کے دروازے، میرے دل کے دروازے، ایون کہ میرے ہاؤس کے دروازے سب کے لیے اوپن ہیں. جو بھی آئے مجھ سے بات کریں، مجھ سے گل مل بیٹھے، جو بھی ایشوز ہیں ان پہ مجھ سے بات کریں. کیونکہ اگر ہمارے اندر کمیونیکیشن گیپ رہے گا، اس سے ہمارے آپس میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوں گی اور مس گائڈ یعنی ہوگا. جو بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی عوامی ایشوز ہیں، جس قسم کے بھی ایشوز ہیں، تو عوام مجھ سے خود رابطہ کرے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے ایسا رویہ رکھا ہے یا وہ آمرانہ سوچ رکھتے ہیں، تو ان کو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے مل بیٹھے. علاقے کے مفاد میں جو کچھ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی گلگت بلتستان کے ہیں، ہم بھی گلگت بلتستان کے ہیں. ہمیں اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ، اپنے علاقے کا مفاد چاہیے. اگر ہم ان چکروں میں پڑیں گے تو ہم پھر ڈیولپمنٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہمیں ابھی صرف ترقی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے یوتھ کو آگے لے کے جانا ہے. اور باقی اگر اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح، ابھی ہمیں ان باتوں سے اب نکلنا چاہیے. کیونکہ اگر ان باتوں میں اٹکے رہیں، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، اس نے یہ کہا، فلاں یہ فلاں وہ، تو اس سے ہم ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہم ترقی کریں گے. ہماری ترقی کا راز ایک دوسروں کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسروں کو سمجھنا ہے. ابھی ہمیں ان باتوں سے نکل کر صرف اور صرف گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی ہمیں ترقی کیسی کرنی چاہیے، اب ہم ترقی کے راہوں پہ کیسے گامزن ہو سکتے ہیں. ہم اپنے عوامی نمائندوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہمیں ڈیولپ کریں، ہمیں آگے لے کے جائیں اور گلگت بلتستان کو ترقی کے راہوں پہ گامزن کریں. صحیح. تو یہ بتائیے کہ میں ایک موضوع ذہن سے نکل گیا کہ آپ لوگوں نے دورہ کیا، آپ نے مظفر آباد کا ذکر کیا آپ کے دورے کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں جا چکی ہیں اب تک؟ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ISSI کے ہم آفس گئے اسلام آباد میں، جہاں پہ سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان اور یہاں پہ ریسرچ وغیرہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھیں. اور سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان میں جو کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں سی پیک کے منصوبے ہم نے رکھے ہیں، وہ جو اکنامک زون گلگت بلتستان، لیکن وہاں پہ جب ادھر گئے ان کی جو بریفنگ تھی، ڈائریکٹر جنرل نے ہمیں بریفنگ دی، لیکن اس میں گلگت بلتستان کا نام سی پیک میں کہیں ہم نے نہیں سنا. کہ گلگت بلتستان میں یہ پاور منصوبے جو بات کر رہے ہیں، کراکرم انٹرنیشنل 100 میگا واٹ اور پھنڈر 80 میگا واٹ کے جو منصوبے ہمارے ہیں وہ ان میں شامل نہیں تھے، اور نہ کوئی اکنامک زون تھا وہاں پہ. تو ان کی وہ جو ہیڈ بتا رہی تھی، ہم نے اس حوالے سے گلگت بلتستان حکومت کو بارہا ہم نے ای میل کی ہے کہ آپ اکنامک زون کے ہمیں وہ زمین وغیرہ لینڈ کا کچھ ایشو چل رہا تھا شاید وہ دکھائے. تو انہوں نے ہمیں کوئی رپلائی نہیں دی، ہم سے کوئی بات نہیں کی. وہاں سے گلگت بلتستان حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. تو اس وجہ سے آج ہم سی پیکس کے سے محروم ہیں گلگت بلتستان. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ ابھی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کی سربراہی میں جو حکومت بنی ہے، وہ کتنے آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ سر اب تو وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ان کی تو بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے وہ ملے، ہر وہ ادارے میں جا کے وزٹ کرتے ہیں، ہر تمام ان سے وہ ملتے ہیں. وفاقی وزراء سے ان کی ملاقاتیں یہاں پہ جاری ہیں. لیکن ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو ہم اسی وزیر اعلیٰ پہ بھی ہماری امید ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے کچھ کریں گے.
لیکن آئی ڈونٹ نو. تو شیرین صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے حفیظ الرحمان صاحب یا مہدی شاہ صاحب, ان دونوں وزرائے اعلیٰ سے خالد خورشید صاحب کتنے مختلف ثابت ہوں گے؟ اچھا, اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سابق جو ہمارے وزراء اعلیٰ رہے ہیں تو اتنے وہ عوامی نہیں تھے, عوام میں گل ملتے نہیں تھے. وہ ابھی جو خالد خورشید صاحب ہیں وہ کافی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ عوام کے جو ہے مسائل حل بھی کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹرپ تھا اس حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے ہم نے ہماری جب اسلام آباد میں یہاں پہ سی ایم صاحب سے ہماری جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو بتایا جو ایشوز, جو پریزنٹیشنز ہمیں دی گئی تھی, اس حوالے سے بھی ہم نے بتایا, بجلی کے حوالے سے, اس کے ایشوز کے حوالے سے بتایا. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ سی پیک میں اکنامک زون کے حوالے سے بھی یعنی کہ بہت جلد یعنی کام یعنی کیا جائے گا اس حوالے سے. بالکل. تو آپ کو اس سے بہتری کی کافی امید ہے. جی, آپ سے اگر ہم یہی سوال کریں کہ کمپیریزن کریں دو سابق وزراء اعلیٰ اور اس وزیر اعلیٰ کے درمیان, یہ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ صرف امپلائمنٹ پہ انہوں نے توجہ دی نا. ہمارا تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ صفر تھا اس کے دور میں, اور حفیظ صاحب کے دور میں پھر ہمارا ڈیولپمنٹ بہت آگے گیا. ہمیں بہت ساری کینسر ہاسپٹل, جو ہاسپٹلس ہے, اس طرح کے بہت سارے ہاسپٹلس, اور وہ ہمارے اس نے وہاں پہ کام کیا ہے. اور کچھ حلقہ 2 کے کچھ روڈس ہیں وہ سارے میٹلس ہو گئے. گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو کام کیا ہے حفیظ صاحب نے بھی, بہت سارا کام کیا. یہ نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے, بہت کام کیا ہے. ہر وزیر اعلیٰ نے ہر دور میں اپنے حساب کے مطابق, اپنے وسعت کے مطابق جتنا ان سے ہو سکا ہے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن جتنا کیا ہے وہ پھر بھی کم ہے. لیکن ابھی ہمیں مزید یعنی آگے بڑھنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمیں گلگت بلتستان میں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہماری انرجی, گلگت بلتستان میں پاور سیکٹرز کو فعال بنائے, اور دوسری وہاں پہ جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنائیں. ان دونوں چیزوں سے ہم گلگت بلتستان میں بہت ترقی کر سکتے ہیں. ایک ہمارے ٹوریزم کو وہ فعال بنائیں. اگر ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں, لیکن صرف ایک ہنزا کی طرف سب موو کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ روڈ اچھا ہے, اور دوسرا ہمارا غزر کا روڈ صحیح نہیں ہے. سکردو روڈ آپ کے سامنے ہے, استور روڈ آپ کے سامنے ہے, اور دیامیر روڈ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہے ان سب کو وہ فعال بنائے اور سڑکوں کا وہ جال بچھائے. اگر اس نے کام کرنا ہے خالد خورشید صاحب نے, اس کو سب سے پہلے روڈ میٹلنگ اور اس کا منصوبے پہ کام کرنا چاہیے, اور ہمیں بجلی پہ کام کرنا چاہیے, اور انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے. صحیح. تو انٹرنیٹ کی سہولت کے لیے اگر جو آئی ٹی پارک جو بنایا گیا ہے اس قسم کی سہولت عام شہر میں دینی ہو تو اس پر کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آسان ہے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشکل ہے, وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا؟ اگر دینا چاہے تو بہت کچھ دے سکتے ہیں, اگر نہ دینا چاہے تو وہ وہیں بھی نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں, اگر ایس سی او والے چاہیں یا حکومت چاہے تو وہ گلگت بلتستان کو انٹرنیٹ کی سہولت دے سکتے ہیں, کیونکہ دینا چاہیے. اب دیکھیں نا سر, اب بہت مشکل ہو گیا, بہت وقت ہمارا گیا. اب 33 ایئر سے ہم بالکل ہر چیز سے ہم کٹے ہوئے تھے. ہمیں کوئی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اب تو سر ملنا چاہیے. اب ہمارے دوسری کمپنیوں کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات ہیں ذہن میں کہ اس وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کمیونیکیشن, انٹرنیٹ کی سہولت نہیں دی جا رہی؟ سر یہ اکثر ایس سی او والے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, کہ یعنی دوسری کمپنیوں کو وہ نہیں لائسنس وغیرہ نہیں دے رہے. اور جب ایس سی او والے سے ملتے وہ تو کہتے وہ آ جائے, ہم تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ آخر کہاں پہ رکاوٹ ہے, اصل رکاوٹ کہاں پہ ہے. کیونکہ جب ہم اپنے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں, عوامی نمائندوں سے بات کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ہو جائے گا, لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو کتنی بہتری آئی ہے ویسے ماضی کو لے کر؟ اگر ماضی سے لے کے اگر اب دیکھیں تو اب کافی حد تک بہتری آئی ہے. یہ نہیں کہ بالکل کچھ بھی نہ ہے, نہیں ہے, لیکن ہے کافی حد تک بہتر ہے, لیکن وہ بھی کچھ ایریاز میں ہے.
کون کون سے ایریاز میں؟ آپ گلگت سٹی کی بات کریں اور غزر سٹیز جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ یعنی نیٹ کی جو وہ ہے وہ بہتر ہے. ٹاورز آئی تھنک وہ لگ رہے ہیں. جب ایس سی او کے کمانڈر سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹاورز لگا رہے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے, تو بہت جلد یہاں پہ ہر ایریا کو انٹرنیٹ کی سہولیت مہیا کی جائے گی. یہ آخری بار آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی ایس سی او والوں سے؟ آئی تھنک ہماری ایک منتھ پہلے. اچھا, اس سے پہلے آپ کی فریکوینٹ ملاقات رہتی ہے ایس سی او والوں سے یا دوسرے لوگوں سے جو انٹرنیٹ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ فرسٹ ملاقات تھی سر ہمارے ایس سی او کمانڈر سے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے گلگت بلتستان میں. جب سے ہم نے صحافت کے وہ کیا تو فرسٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے کسی کو بتایا تھا, اس کے تھرو ہماری ملاقات ہوئی. اچھا, 2 دفعہ ہم ملے ہیں کمانڈر سے اور اس کے بعد نہیں. تو ان ملاقاتوں کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ بہت امپیکٹ پڑا ہے سر. جب ہم ملاقات کر کے جب ہم آئے تو ہم نے کچھ تصویریں اپنے سوشل میڈیا کے پیج پہ دیے, تو وہاں پہ لوگوں نے ہمیں اپنے اپنے ایشوز بتائے نا, ہمارے ان جگہوں میں نہیں ہے. وہ کمانڈر کو ہم نے وہاں سے اسکرین شاٹس لے کے ہم نے کمانڈر صاحب کو جب ہم نے بھیجے تو کمانڈر نے اسی وقت ایکشن لے کے وہاں کے جتنے بھی ایشوز تھے ان کو انہوں نے فوری حل کیے. صحیح. تو اگر انٹرنیٹ کی سہولت کا سب سے زیادہ ضرورت گلگت بلتستان کے, آخری سوال آپ لوگوں سے دونوں سے آپ جو کمنٹ کرنا چاہیں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا سیگمنٹ ہے جس کو انٹرنیٹ کی زیادہ ضرورت ہے؟ میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت آن لائن ان کی کلاسز چل رہی ہیں, اسکول کرونا کی وجہ سے بند ہے, تو بچے اسٹوڈنٹس کافی سفر ہو چکے ہیں اس وجہ سے ان کو زیادہ نیڈ ہے. صحافیوں کو تو ضرورت ہے ہی ہے, تو کتنی تعداد ہوگی, کوئی آئیڈیا ہے کس کی؟ اسٹوڈنٹس کی کتنی تعداد ہوگی جن کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے؟ سر یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, کالجز وغیرہ میں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت, اور وہاں پہ اکثر نیٹ اور لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے جو وہاں کی تعداد کا تو سچ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہاں پہ یوتھ کو اس ٹائم بہت نیڈ ہے. ٹھیک. کرن قاسم صاحبہ اور شیرین کریم صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم اگلے ہفتے میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. جی بھی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.